बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और भी लाख के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 8 मई बरोज़ जुमरात मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मुल्क में इस वक्त जंगी हालात चल रहे हैं। हिंदुस्तान ऊपर तले पाकिस्तान के अंदर घुस कर जो है वो वार कर रहा है। 6 और 7 के दरमियानी शब उसने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक किए और हमारे 31 से ज़ायद मासूम शहरियों को शहीद किया गया। और आज आल सुबह लाहौर, गुजरावाला, मुबैना तौर पर रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में ड्रोन अटैक कराए गए। DGISPR ने इसकी भी तस्दीक की। जंगी हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर लेकर आया हूँ कि आईनी बेंच ने हाथ उठा दिए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं। और वो किस मामले पर हाथ खड़े किए हैं ये आपके सामने रखेंगे। ये मामला इमरान खान की ज़ात से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर हाथ खड़े किए, फिर दो बड़ों के बीच में जो राब्ता हुआ है इसकी तस्दीक हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हमें अमल करके दिखाइए। और क्यों एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ एंड कंपनी के बीच में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं वो सब अच्छा नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शहबाज शरीफ साहब को ना की है और किस मुद्दे पर ना की है, ये तमाम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, ये मैं आज शुरू में कह रहा हूँ, ये चैनल आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा और टेली का बटन भी जरूर दबाइएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आता हूं मैं जो कि उस खबर की तरफ जो कि दो बड़ों के बीच में जो राब्ते हुए हैं उसकी तस्दीक भी हो गई है। नाज़रीन, आपको जानते हैं कि ये 6 और 7 के बीच में पाकिस्तान पर मिसाइल मारे गए। हमारे 31 लोगों की, मासूम लोगों की शहादत हुई है। हमारे मदारस को, हमारे मसाजिद को शहीद किया गया है, कुरान पाक शहीद किए गए हैं। DGISPR ने गुज़री शब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हुआ था। उस इजलास के बाद जो माज़त ख्वाना रवैया, जो दफाई पोजीशन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट के मेंबर ने लिया था, उस दफाई पोजीशन को गुज़री शब DGISPR ने तार तार करके रख दिया है और ये कहा था कि हमें ये दफाई पोजीशन नहीं चाहिए। नाज़रीन, मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि एक ऐसा ट्विटर अकाउंट जिसका ताल्लुक बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से है, उसके ट्विटर अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान, उनके कैबिनेट के जो मेंबरान थे, वज़रा थे, राणा सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ साहब, उनके जो बयानात आ रहे थे तवातर के साथ, उस पर उनसे उन्होंने ऐलान लातलकी कर दिया था, इज़हार लातलकी कर दिया था। आज आल सुबह मैं उस खबर की तरफ आता हूं कि जो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से के उस खबर की तस्दीक हुई है कि दो बड़ों के बीच में ये गुज़िर शब फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान इसहाक डार साहब ने TRT को एक इंटरव्यू दिया है कि मिसाइल मारने के बाद जब TRT का एंकर उनसे पूछ रहा था कि क्या हिंद की तरफ से जो जारियत की गई है, जो स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान पर, जो पहल की गई है, उसके बाद कहीं कोई आला सतह पर राब्ता हुआ है, तो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तानी और भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बीच में राब्ता हुआ है। TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए इसहाक डार से इस बारे में सवाल किया गया कि रात भर की कार्रवाइयों के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का एक दूसरे से राब्ता हुआ, जिस पर उनका कहना था कि जी दानों के दरमियान राब्ता हुआ है। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसम मलिक जो कौमी सलामती के जो मशीर हैं, भारतीय वज़ीर आज़म के, भारतीय गवर्नमेंट के अजीत दोवल, उनसे उनका रब्ता हुआ है। ये इस बात की तस्दीक हुई है, लेकिन ये खुशाइंद बात थी और इस बात का ख़तरा टल गया था कि अब ये जो ज़वाबत आला सतह शख्सियत का रब्ता हुआ है, उसके बाद अब हिंदुस्तान जारियत नहीं करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर किसी किस्म की कोई अटैक मजीद नहीं करेगा। लेकिन आज आल सुबह उन्होंने लाहौर, गुजरावाला, कोटकी, रावलपिंडी में ड्रोन अटैक किए हैं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि हमने उनके ड्रोन अटैक गिराए हैं और साथ ये भी कहा है कि लाहौर में जो ड्रोन अटैक हुआ था उसमें पाक फौज के 4 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर नाज़रीन एक सवाल उठता है कि इस तमाम तर मामलात में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए हमें।
ہمیں ہندوستان دراندازی کر کے بین الاقوامی آپ کی جو سرحد ہے اس کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کے اندر گھس کر 31 معصوم لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ بات یہاں پر نہیں رکتی، بات آگے بڑھتی ہے۔ دو اعلیٰ شخصیات کا رابطہ ہونے کے بعد اعلیٰ سب کو ڈرون اٹیک کرتا ہے، اور آپ اس کا جواب پریس کانفرنس دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ میں کشمیری ہوں، پچھلے 78 سال سے ہم کشمیری جو ہے ہندوستان کی بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس سمیت کے ساتھ، اس آس کے ساتھ ہماری جو بیوہ خواتین ہیں، ہمارے یتیم بچے صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ اپنے مکانوں کی کھڑکیاں کھول کر دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے پاک فوج کے جوان سری نگر میں داخل ہو گئے ہوں گے۔ لیکن کیا آپ نے کیا کیا؟ آپ کشمیر کو لینے کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہندوستان گھس کر 31 لوگوں کو شہید کر دیتا ہے، اس کا آپ جواب نہیں دیتے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ کے ممبر معذرت خوانا رویہ لے کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مشکل جنگی حالات میں، جب ملک میں اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں، ملک مسائل کی بور میں پھنس چکا ہو، تو اس وقت ملک کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو انسپائریشن دے، جس سے لوگ انسپائر ہوں، جو ایک بات کہے اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، لبیک کے ہیں۔ وہ لیڈر ایک ہی ہے، 2019 میں اسے ثابت کیا تھا، وہ لیڈر ہے عمران خان، جسے آپ نے آج بھی پس زندہ کیا ہوا ہے۔ اور آج لاہور کی پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جی کہ ہم نے عمران خان صاحب کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ لینا ہے۔ فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ ناظرین یہ ہوتا ہے جس میں وہ مشین لگائی جاتی ہے اور مشین سے پھر اس میں سچ جھوٹ کا آپ کو پرکھا جاتا ہے، اس کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ عدالت میں وہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور آج ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے گزشتہ شب قوم سے خطاب کیا تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی، وہ ایک شکست خوردہ انسان کی طرح وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سپیچ کر رہے تھے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ بزدلی، اب اس سے آگے کیا کہوں میں، وہ بزدلی کی معراج پر کھڑی ہے، بزدلی کی حملیہ پر کھڑے ہے۔ لاہور میں ڈرون اٹیک ہوا، ماڈل ٹاؤن میں ڈرون اٹیک مارا گیا، لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی مذمتی بیان نہیں آیا۔ لاہور میں ان کی پتری مریم نواز کی حکومت ہے، مریم نواز کے لب نہیں ہلے، اس کی زبان تالو سے چمٹ گئی ہے، اور یہاں ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں کہ ہندوستان ہم پر جارحیت کر رہا ہے۔ ارے آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کشمیر لیں گے، آپ تو اپنے 31 لوگ جو آپ کی بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کر کے ہندوستان نے مار دیے، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ کیا کریں گے؟ یہ معاملات کس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ؟ کس سمت لے کر جا رہے ہیں آپ؟ اتنی دفاعی پوزیشن کیوں لی ہوئی ہے آپ نے؟ کیا ہم کشمیری ہم یہ سمجھے کہ آپ نے پاکستان کو، ہمارے جب جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے جب نوجوان خواتین بچے بوڑھے شہید ہوتے ہیں، تو ہم اپنے نوجوانوں کے خواتین کے لاشیں پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں۔ آپ تو پاکستانیوں کا بدلہ نہیں لے سکے، آپ نے تو ہمارے ارمانوں کا خون کر دیا ہے، ہماری امیدوں کے آپ قاتل ثابت ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے رکھے ہوئے ہیں جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیادوں پر جب آپ کسی مسائل کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم کشمیری خوش ہو کر سری نگر کی وادیوں میں نعرے لگاتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان۔ جب آپ کسی جرحانہ مسائل کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ نعرے لگاتے ہیں۔ کس لیے رکھے ہوئے ہیں یہ؟ تو ناظرین میں اگلی خبر کی طرف آتا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ توہین عدالت کا معاملہ تھا، یہ معاملہ جس پر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ہاتھ کھڑے کر دیے جی کہ ہم یہ کیس نہیں سنیں گے، انہوں نے یہ کیس ریگولر بینچ کو بھیج دیا ہے۔ یہ توہین عدالت عمران خان صاحب کا معاملہ تھا، یہ 2000 غالباً 21-22 کی بات ہے، جب عمران خان صاحب کا قافلہ، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ پشاور سے چل رہا تھا ادھر اسلام آباد کی طرف، تو عمران خان صاحب اسٹاک ایکسچینج پر آ کر رکے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں اس بات کی اجازت دی تھی، لیکن اس وقت کی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں
توہین عدالت کی درخواست دائر کی. کہا کہ عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی ہے کیونکہ وہ اسٹاک ایکسچینج سے آگے آئے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک نہ پہنچیں. وہ درخواست یہاں پر دائر کی گئی تھی. اس وقت کی حکومت نے آج آئینی بینچ کے سامنے اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی. سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف توہین عدالت کیس ریگولر بینچ کو بھجوا دیا ہے. کیا یہ کیس ہمارے پاس چلے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل کا یہ کہنا تھا. کیا یہ ریگولر بینچ کا کیس نہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا, یہ ریمارکس دی, آبزرویشن دی. سلمان اکبر راجہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا اس کیس میں کوئی آئینی ایشو نہیں ہے. یہ وکیل سلمان اکبر راجہ صاحب کا کہنا تھا. ریگولر بینچ کیس کو بھجوا دے. سلمان اکبر راجہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مخصوص سیٹوں میں بھی عدالت نے توہین عدالت کا کیس ریگولر بینچ کو بھیج دیا. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص سیٹوں نشستوں کے حوالے سے کیس کی جو فیصلہ آیا تھا, اس میں پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکن ہیں کنول شوذب صاحبہ, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی. وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی. گزشتہ روز اس پر سماعت ہونی تھی, لیکن وہ درخواست ریگولر بینچ کو بھیج دی گئی تھی. اور اسی پوائنٹ کو لے کر آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اور یہ بھی ریگولر بینچ کو بھجوا دیں. اس بینچ نے کیس ریگولر بینچ کو بھجوا دیا ہے. جسٹس امین الدین کے سربراہ میں 5 رکنی آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور یہ معاملہ چلا گیا ہے. ناظرین, میں آتا ہوں اگلی اس خبر کی طرف کہ گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے کہ جب معذرت خوانا رویہ اختیار کیا گیا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے, پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے, پاکستان کی کیبنٹ کی طرف سے, اور ان کی کم عقلی کی انتہا دیکھیں کہ گزشتہ شب جب CNN کو ہمارے وزیر دفاع صاحب انٹرویو دے رہے تھے تو اینکر نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا ہے جی کہ ہم نے ہندوستان کے جو رافیل ہیں وہ مار گرائے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ثبوت, کوئی ایویڈنس, کوئی کچھ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. چلیں وہ ٹھیک ہے جی, ہمارے شاہینوں نے 5 طیارے مار گرائے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے ایئر فورس جو ہے اس نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. لیکن جب یہ کل نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا, اس اجلاس کے بعد جب معذرت خوانا رویہ اختیار کیا گیا قوم کا, اور پہلے یہ کہا گیا جی کہ نیشنل سیکورٹی کونسل جو کمیٹی نے, یعنی قومی سلامتی کونسل جو کمیٹی ہے, اس نے فوج کو اختیار دے دیا جی کہ آپ اپنے وقت کے مطابق اپنا مقام جگہ کا تعین کر کے آپ مقابلہ کریں گے, ہند کے ساتھ سارا معاملات کریں گے, یہ کہا گیا. لیکن جیسے ہی یہ معاملہ ہوا اس کے بعد یہ جب اعلامیہ باہر آیا تو قوم نے خوشی کے شادیانے بجائے. قوم نے کہا یہ بہت اچھا ہو گیا, آپ ہماری پاک فوج جو ہے وہ مقابلہ کرے گی, وقت جگہ کا تعین خود کر کے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دے گی. ابھی یہ بعض گشت فضائی میں تھی تو جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کا بیان تھا جی کہ نہیں دیکھیں, اگر ہندوستان دار اندازی نہیں کرتا تو ہم ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے کوئی ایکشن نہیں لیں گے. اور پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان آیا, اور پھر وزیر اعظم صاحب نے رات کو جو تقریر کی اس کی وہ تقریر بھی ایک شکست خوردہ انسان کی تھی. اس تقریر میں بھی یہ کہا گیا. لیکن اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم شہداء کے خون کا جو ہے وہ آخری ایک قطرے کا حساب لیں گے. بات یہاں تک ابھی یہ ہو رہی تھی, گزری شب گزر گئی, کہا گیا ہم بدلہ لیں گے, ہم سب کچھ کریں گے. اعلیٰ صبح یہ ہوا کہ ہندوستان کی طرف سے جارحیت مزید کی گئی اور ڈرون اٹیک کیے گئے, اور ہماری جو ہے وہ حکومت شہباز حکومت وہ بزدلی کی معراج پر کھڑے ہیں. ان کے بھائی کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کی بھتیجی جو جعلی آئرن لیڈی بنی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی کوئی ٹویٹ نہیں آیا, کوئی گفتگو نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں کی گئی, کوئی بیان بھی نہیں آیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لاہور ماڈل ٹاؤن جہاں ان کی رہائش گاہ ہے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ڈرون اٹیک کیا گیا, وہ مکمل طور پر خاموش ہے, انہوں نے کوئی بات گفتگو بھی نہیں کی. یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا دفاعی سسٹم کیا کر رہا ہے, اس پر سوالات تو اٹھتے ہیں, لیکن یہ مشکل وقت ہے, ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کریں گے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہوگا کہ ملک کی قیادت ایک تاجر کے ہاتھ میں ہے, اور تاجر حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے کہ جب وہ بھی تاجر تھے, جب وہ حکومت کر رہے, جب خلیفہ بنے وہ, تو انہوں نے جو اپنا بزنس تھا, کاروبار تھا, اس کو ٹھپ کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے کاروبار کو اسے ٹھپ کرتا ہوں کہ کہیں میرے مفادات میرے آڑے نہ آ جائیں. اور یہاں پر حکومت ہی جو تاجروں کے ہاتھ میں دی گئی ہے,
اور ان کے مفادات ان کے آڑے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جنرل آصف منیر صاحب کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہوگا، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سر میں بحیثیت کشمیری آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے ملتمس ہوں کہ یہ بزدلی کے مالیہ پر کھڑے ہیں، آپ کر گزرے، آپ ہند کو جواب دیں، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ وہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو اس قوم کے اندر یکجہتی پیدا کر سکتا ہے، جو اس قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سر، اس کی ایک آواز پر گلگت سے لے کر کوئٹہ تک اور کراچی کے ساحلوں سے لے کر پنجاب کے میدانوں، ریگستانوں، باغوں تک تمام لوگ اس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ وہ ایک ہی ہے۔ سر آپ اسے چھوڑ دیں اس مشکل وقت میں، اس کے بعد پھر اسے جیل میں ڈال دیں، وہ ہے عمران خان۔ یہ مشکل وقت ہے، ہم متحد ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم سیاسی تقسیم کا شکار ہو کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ شکست خوردہ عناصر جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیش کی دیکھ چکے ہیں انہیں۔ جو گزشتہ رات ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی، وہ آپ کی زبان تھی، آپ نے ان کے بیانات سے اعلان لاتعلقی کی ہے۔ کر گزریے سر، ہم کشمیری بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو ناظرین، یہی تھا آج کا جو اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔